नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि लंदन से वापसी पर हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के मुतल्लिक क्या तहलका खेज खबर आई है। हंगामी ऑपरेशन के दौरान 7 मिनट तक क्या कुछ होता रहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक अचानक क्या हैरान कुन खबर आ गई है। जनरल आसिफ गफूर के मुतल्लिक एक अहम और हसास नोयत की खबर क्या है और आपको GHQ से जुड़ी 2 तहलका खेज ऑडियोज भी सुनवाएंगे। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको जनरल आसिफ गफूर के मुतल्लिक एक बहुत अहम और बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है। अब जैसे ये खबर सामने आई एक तबाहकुन किस्म की वीडियो भी लीक हो गई। इस वीडियो में 2 किरदार नजर आ रहे हैं। अब ये जो वीडियो है इस वक्त सोशल मीडिया पर तो वायरल है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया है। जो मरकजी न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने इस वीडियो को और इस वीडियो से जुड़े जो किरदार हैं और इसी तरह इस वीडियो से जुड़ी जो खबर है उसको मुकम्मल तौर पर दबा दिया है, उसका मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट कर दिया है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि इस वीडियो में क्या है और इसके 2 किरदार कौन हैं। लेकिन पहले आपको 2 जनरल्स की तहलका खेज ऑडियो सुनवाते हैं। इन ऑडियो से आपको पता चलेगा कि GHQ में हुकूमत के खात्मे के हवाले से क्या चल रहा है। पहले आप ये ऑडियो सुनिए और फिर आपको हमजा शहबाज की गिरफ्तारी और जनरल आसिफ गफूर के मुतल्लिक एक हसास नोयत की खबर से भी आगाह करेंगे। पहले आप इन जनरल्स की ये ऑडियो सुनिए और इन ऑडियोज के चारों हिस्से आपने गौर से सुनने हैं ताकि आपको ये पूरी अंदरूनी कहानी समझ आ सके। सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त इस मुल्क का राना सनाउल्लाह है, जिसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है और जो कातलाना बैकग्राउंड का भी के लिए भी मशहूर है। हम उसको ये पैगाम देना चाहते हैं कि तुम इस मुल्क को तबाह करने में अपना जो किरदार अदा कर रहे हो और करना चाहते हो, हम उसको नाकाम बना देंगे। ये जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है इसके लिए भी हमारा ये पैगाम है कि हमें, और आप सबको मालूम है कि ये गवर्नमेंट जो है ये कैसे इस मुल्क में वजूद में आई और कैसे एक वोट की मेजॉरिटी के ऊपर इन्होंने इस मुल्क का नाजायज इक़्तिदार संभाला हुआ है। आज मैं बरमला कहना चाहता हूँ कि हमें मालूम है कि वो कौन सी बैरूनी ताकतें हैं जो इस हुकूमत को के बनाने में जिन्होंने अपना किरदार अदा किया, और हमें ये भी मालूम है कि हमारी अंदरूनी ताकतें वो कौन सी थी जिन्होंने इस बैरूनी ताकत की मदद की इस हुकूमत को बनाने में। हमने अपनी सारी जिंदगी में जो हमने फौज में गुजारी है, हमने सारे मरहले देखे हैं। हमें मालूम है कि कैसे अयूब खान ने इस मुल्क की सॉवरेनिटी जो थी वो बेची अमेरिकन को, और उसके नतीजे में बड़े बेस बना दी गई पेशावर में। हमें मालूम है कि उस दिन से आज तक हमने जो इस मुल्क जो है ये मुल्क ये अमेरिकन हेजमनी के अंदर जो है ये एग्जिस्ट करता रहा। बट हम समझते हैं कि वक्त अभी आ गया है कि जब इस मुल्क को फैसला करना है, मुल्क के तौर पे इस दुनिया में अपनी पोजीशन कायम करनी है। जो हो रहा है उसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा अफसोसनाक है वो ये है कि हमारे मुल्क के अंदरूनी जो है ऐसे अंदरूनी ऐसे लोग हैं जो कि इन सारी कोशिशों को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इस वक्त नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, मगर आप खुद समझ जाएंगे। मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि हमने जब ये हालात ख़राब होना शुरू हुए तो हमारी एक टीम लेड बाय जनरल अली कुली, सपोर्टेड बाय वाइस एडमिरल तस्लीम SJ बार एंड एयर मार्शल मसूद,
ہم نے ایک میٹنگ کی جنرل باجوہ کے ساتھ، اور اس میٹنگ میں جنرل باجوہ نے بڑا کلیئرلی یہ وعدہ کیا کہ اس ملک کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے 90 دن کے اندر اندر وہ الیکشن کروا دیں گے۔ آج ہمارا سوال ان سے یہ ہے کہ ان کا وہ وعدہ جو ہے وہ کدھر گیا؟ دوسری چیز جو ہے، جو امریکن تھریٹ ہے پاکستان کو، وہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ ہم نے امریکہ کی ساری پرانی جو ہیں رپورٹس وہ پڑھی ہوئی ہیں، رینڈ کارپوریشن، گریم کمیشن رپورٹ، جتنی بھی رپورٹ ہے، انہوں نے اپنے خطرات بڑے کلیئر ورڈز میں انہوں نے لکھ دیے ہوئے۔ صرف فرق یہ ہے کہ پہلے تو ان کے وہ خدشات تھے، آج وہ ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور وہ جو عمل کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے سب سے اٹ از دا موسٹ ڈینجرس سچویشن فار اس، اور یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان کی آرم فورسز particularly the army chief should take cognizance of this threat and take all remedial measures to arrest this American policy that is engulfing Pakistan today in an unstable government, and with the future steps to come. We don't want to go into the details, but we have to take action to prevent it now. اس کے لیے جو ہماری دوسری جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لیٹر آیا ہے ہمارے ایمبیسڈر سے، کئی بار لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی ایک جوڈیشل کمیشن بٹھائی جائے تاکہ وہ سارے اس لیٹر کی جو ہے وہ تفصیل پہ غور کریں اور یہ فیصلہ کریں کہ یہ لیٹر جو ہے یہ پاکستان کے لیے تھریٹ ہے یا نہیں ہے، اور اگر یہ تھریٹ ہے تو یہ ہمارا سب کا فرض ہے، ہمارا ایز ایکس سروس مین، آرمی کا، آرم فورسز انسٹیٹیوشن کا، ایز آرم فورسز انسٹیٹیوٹس اینڈ چیف آف دی آرمی اسٹاف، سب کا فرض ہے کہ ہم اس تھریٹ کا نوٹس لیں اور جو بھی ہم نے کرنا ہے اس ملک کی سیکیورٹی کو سیف گارڈ کرنے کے لیے وہ کریں۔ میرا نام لیفٹیننٹ جنرل آصف یاسین ہے جی۔ میں بھی جنرل علی قلی خان کی طرح 4th جنریشن سولجر ہوں۔ میری 4تھی نسل ہے جو فوج میں اس وقت نوکری کر رہی ہے۔ میں اس کے بعد سیکرٹری ڈیفنس بھی رہا ہوں اور میں نے کافی اپنے جو ہے عہدوں پر کام کیا اور اس ملک کی خدمت کی ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اس وقت جو ملک کے حالات ہیں یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے، یہ پریڈکٹڈ حالات تھے۔ جیسے بریگیڈیئر محمود صاحب نے بھی کہا اور جنرل علی قلی خان نے بھی کہا، یہ نوشتہ دیوار تھا، یہ صرف وقت کی بات تھی کہ ان کو کس طرح یہ ہوگا۔ پاکستان کی سالمیت جو ہے اس کے خلاف آج سے نہیں، کل سے نہیں، بہت عرصے سے کام ہو رہا تھا، اور بدقسمتی سے میں تو یہ کہوں گا کہ ہماری زندگی میں یہ کام کمپلیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس میں تمام جو اس میں عناصر ہیں، جس میں بیرونی اور اندرونی لوگ شامل ہیں اس کے اندر، جنہوں نے ملک کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے۔ اور یہ کوئی نئی کیا کہتے ہیں سائنس نہیں ہے کہ سب سے بڑا دھچکا جو دیا جا رہا ہے پاکستان کو وہ معاشی بدحالی ہے۔ یہ جو ہوگا یہ منبع ہوگا تباہی کا، اور معاشی بدحالی کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے تاکہ ملک جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو جائے، لوگ سڑکوں پہ آ جائیں اور مار دھاڑ شروع ہو جائے۔ یہ نیریٹو کا حصہ ہے، اور جب ایسے حالات پیدا ہوں گے تو وہ کون سا سوال ہے جو ساری دنیا کی جو نیگیٹو پاورز ہیں وہ پوچھیں گی؟ وہ کہیں گے آپ کے ایٹمی جو اثاثے ہیں وہ نامحفوظ ہیں، غیر محفوظ ہیں، اور اس کے لیے بہانے اور ہیلے جو ہیں وہ آلریڈی تیار ہیں۔ کوئی کہے گا UN کے حوالے کر دیں، کوئی کہے گا انٹرنیشنل مانیٹری میں لے آئیں، اور کوئی کہے گا NPT پر سائن کر دیں۔ سو ہمارا جو ہے اس وقت تمام لوگ، حکومت، عدلیہ اور افواج، تینوں سے یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان کو اس بھنور سے نکالیں، اور جب تک ملیں گے نہیں یہ ملک نہیں نکلے گا۔ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اپنی فوجوں کے ساتھ کھڑے ہیں، جوڈیشری کی عزت کرتے ہیں۔ رہ گئی حکومت، اس کے بارے میں سیاسی بیان نہیں دینا چاہتا، کیونکہ ہر کسی کو پتہ ہے یہ کس قسم کی حکومت ہے، کہاں سے آئی ہے اور کہاں لے کر جا رہی ہے۔
جی آپ نے یہ آڈیو سنی اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جنرل آصف غفور کے متعلق کیا حساس نوعیت کی اور انتہائی اہم خبر آئی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جنرل آصف غفور کے متعلق یہ جو خبر آئی ہے اس کا تعلق 3 انتہائی طاقتور جنرلز کے ساتھ ہے، اور براہ راست یہ خبر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو ایکسٹینڈڈ ٹینیور ہے، جو ان کی دوسری مدت ملازمت ہے، یہ 29 نومبر 2022 کو ختم ہو رہی ہے، اور اگر شہباز شریف انہیں ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر یہ ایکسٹینشن زیادہ سے زیادہ 1.25 سال کی ہو سکتی ہے، کیونکہ آخری مرتبہ پارلیمنٹ کے اندر کسی بھی آرمی چیف کی تقرری، کسی آرمی چیف کی ری اپائنٹمنٹ اور کسی بھی آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے جو قانون سازی کی گئی تھی اس کے تحت کسی بھی آرمی چیف کی عمر کی زیادہ سے زیادہ حد 64 سال مقرر کی گئی تھی۔ لیکن اب اسی پوری سچویشن میں جنرل آصف غفور کے متعلق بھی ایک حساس نوعیت کی خبر آئی ہے، کیونکہ اب اسلام آباد میں جو اقتدار کی راہداریاں ہیں وہاں ایک بڑی معنی خیز قسم کی اطلاع گردش کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں ایک بڑی حساس نوعیت کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اطلاع گردش کر رہی ہے، اور ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے جو کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ہے، اور وہ دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ شہباز شریف نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو 1 سال کی ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ کچھ حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کو قوانین میں ترمیم کر کے 3 سال کی ایکسٹینشن بھی دی جا سکتی ہے، اگرچہ ڈی جی ISPR اس پر یہ وضاحت دے چکے ہیں کہ جنرل باجوہ اب ایک اور ایکسٹینشن نہیں لیں گے۔ اب اگر جنرل باجوہ ایک اور ایکسٹینشن نہیں لیتے تو پھر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5 طاقتور جنرلز ایسے ہیں جن کی ایک سینیورٹی لسٹ موجود ہے، اور انہی جنرلز میں جنرل فیض حمید بھی شامل تھے۔ جنرل فیض حمید پہلے پشاور کے کور کمانڈر تھے، اس سے پہلے ڈی جی ISI رہ چکے، لیکن اس کے بعد انہیں پشاور کی کور سے تبدیل کر کے بہاولپور کی کور کا کمانڈر مقرر کر دیا گیا۔ اب جس طرح سے جنرل فیض حمید کے متعلق ایک ٹارگیٹڈ کیمپین شروع کی گئی تھی، اب اسی پوری صورتحال میں جنرل آصف غفور کے متعلق بھی ایک بڑی حساس نوعیت کی اطلاع آئی ہے، کیونکہ جنرل آصف غفور کو جنرل سرفراز کی شہادت کے بعد کور کمانڈر کوئٹہ مقرر کیا گیا تھا۔ ایک انتہائی پروفیشنل جنرل کہلاتے ہیں جنرل آصف غفور، اور انہوں نے ڈان لیکس کی جو انکوائری رپورٹ جو میاں نواز شریف کے دور میں آئی تھی، جب وہ رپورٹ جاری کی گئی تھی تو اس رپورٹ کے اوپر ایک ٹویٹ کیا تھا ڈی جی ISPR کی حیثیت میں، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ الفاظ لکھے تھے کہ نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ۔ اب اس وقت سے نون لیگ جنرل آصف غفور کے خلاف مہم چلا رہی تھی، اور اب چونکہ وہ کور کمانڈر کوئٹہ مقرر کیے جا چکے ہیں تو آج کے دن میں مریم نواز کے سوشل میڈیا سیل نے جنرل آصف غفور کے خلاف 100 سے زائد انتہائی زہریلے قسم کے ٹویٹس کیے ہیں۔ ان میں سے کچھ ٹویٹس ایسے بھی ہیں جو بیرون ملک جو سوشل میڈیا کے کارندے ہیں ان سے کروائے گئے ہیں، تاکہ جنرل فیض حمید کی طرح اب جنرل آصف غفور کو بھی سنگل آؤٹ کیا جا سکے۔ لیکن یہاں پر GHQ سے آج کے دن میں ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی اطلاع آئی ہے۔ یہ اطلاع شہباز شریف کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی ہے۔ شہباز شریف سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ چھٹی کے دن GHQ سے ان کے لیے اس قسم کی اطلاع آ سکتی ہے، کیونکہ شہباز شریف سمجھ رہے تھے کہ اب ایک ایسی صورتحال میں جب ان کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات بھی ہو گئی تو شاید اب ان کے لیے آگے سموتھ سیلنگ ہے، لیکن اب اطلاع یہ آئی ہے GHQ سے آج کے دن میں کہ ایک اہم ترین شخصیت ہے، اس کی GHQ میں جو طاقتور حلقے ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کا تعلق اس خبر سے بتایا گیا ہے جس میں یہ ایکسپلین کیا گیا تھا کہ GHQ اب ایک سافٹ انٹرونشن چاہتا ہے، GHQ ایک نرم قسم کی مداخلت چاہتا ہے، اور اس نرم مداخلت کے ذریعے GHQ اب اکتوبر میں نئے الیکشن کروانا چاہتا ہے۔ اب خبر یہ آئی ہے کہ جس شخصیت کی ملاقات، یہ جو تازہ ترین ملاقات ہے جو GHQ میں طاقتور حلقوں سے ہوئی ہے، یہ شخصیت بھی نگران سیٹ اپ کا حصہ بنے گی۔ لیکن یہاں پر اب عمران خان صاحب نے بھی ایک بڑا اور اہم اعلان کر دیا ہے، اور خان صاحب نے یہ کہا اس اعلان میں، اور یہ الفاظ بولے کہ ہماری فوج قومی سلامتی کی ضامن ہے،
ہمیں فوج کے ساتھ لڑانے کی سازش کی جا رہی ہے، لیکن ہم یہ سازش کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور کبھی بھی اپنی فوج کو کمزور نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں پر حمزہ شہباز کی گرفتاری کے متعلق بھی ایک بڑی خبر آئی ہے۔ یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر آئی ہے، کیونکہ اب لاہور میں لیگی قیادت کے خلاف ایک آپریشن شروع کیا گیا تھا۔ اسی آپریشن کے تحت اب حمزہ شہباز کی گرفتاری کے متعلق ایک نئی اور تازہ ترین خبر آئی ہے، کیونکہ وہ لیگی ارکان جو 25 مئی کو پی ٹی آئی کا لانگ مارچ تھا، اس پورے لانگ مارچ کے دوران جو بھی لیگی قیادت پرتشدد واقعات میں اور قتل و غارت گری میں ملوث تھی، ان کی گرفتاری کے لیے کریک ڈاؤن شروع کیا گیا۔ عطا اللہ تارڑ کے گھر پر ایک تازہ ترین چھاپا مارا گیا۔ عطا اللہ تارڑ اس چھاپے کے دوران بھی فرار ہو گئے، لیکن دوسری جانب اب تحریک انصاف پنجاب کی قیادت نے جاتی عمرہ کا گھیراؤ کرنے کا اعلان بھی کیا، لیکن اب کرنل ہاشم نے ایک آپریشن کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا کہ حمزہ شہباز بھی لانگ مارچ کے دوران پی ٹی آئی کے کارکنوں پر تشدد میں ملوث تھے، اس لیے ان کی واپسی پر قانونی ایکشن کرتے ہوئے انہیں گرفتار کریں گے۔ اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ حمزہ شہباز کو ہم ڈائریکٹ ایئرپورٹ سے تھانے منتقل کریں گے۔ دوسری جانب سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 3 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔